बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत के आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा, और आज का हमारा ऑन डिमांड लेक्चर है जी आफाक माशरती अलूम क्लास स्वयं और क्लास स्टैंडर्ड 3 और सबक नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, पेज नंबर है हमारा आज जिसको हम जो है ना वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है पेज नंबर 36। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबक नंबर 9 है माशरती अलूम का, और इसका टॉपिक बनता है, इसका जो मेन मौजू बनता है वो है बामी इन्हिसार और माशी इंतखाब। बामी इन्हिसार और माशी इंतखाब मकासद क्या है, सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि ये मेन मकासद आपने बच्चों के अंदर उतारने हैं, तब आपके तालीम व ताल्लुम का जो है वो और आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी का, टीचिंग पेडागोजी का जो है ना वो असर और एक वाज़े जो है वो नज़र आएगा। इस सबक की तकमील के बाद तलबा और तालिबात, तलबा मैं दोबारा ये दुरुस्ती करवा दूँ कि तलबा जो है वो अलिफ़ के साथ होता है, तलबा के अंदर तलबा और तालिबात दोनों शामिल होते हैं। ये लफ्ज़ी गलती है और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और जब भी मुझे जो है ना वो मौका मिला तो मैं इसको जो है ना वो लाज़मी तौर पे करूँगा ताकि इसको बेहतर अंदाज़ में जो है ना वो किया जा सके। आप भी जो है ना जब आफाक के मकामी कोई भी जो है ना वो आपका कोई ट्रेनर आए या इस तरह के जो है ना, तो उसको लाजमी बताया करें ताकि अगली किताबों के अंदर जो है वो ये लफ्ज़ वाज़े तौर पर जो है वो दुरुस्त किया जा सके। तो तलबा और तालिबात यहाँ पे लिखना मकसूद था, जो कि कंपोज़र की गलती की वजह से, कातिब की गलती की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो ये आप नोट कर लीजिए और इस काबिल हो जाएंगे कि वो बाहमी इन्हिसार की ज़रूरत को समझ सकें। बाहमी इन्हिसार का मतलब ये होता है कि इंसान सोशो एनिमल है, तो सोशल एनिमल होने के नाते, एक समाजी जानवर होने के नाते वो एक दूसरे के ऊपर मुनहसर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ही हमने जो है ना वो सर्विसेज यानी खिदमत का शोबा जो है ना वो कर रखा है। जैसे आप टीचर हैं तो ये सर्विसेज आप देते हैं ना, ठीक है। आप जो है वो कोई जूता नहीं बनाते, कोई आप बेल्ट नहीं बनाते, कोई आप कपड़ा नहीं सीते, ठीक है, बल्कि अपनी ज़ुबान के ज़रिए से खिदमत देकर तो दूसरों को जो है वो इस काबिल करते हैं कि वो इस चीज़ को जो है ना वो कर सकें और वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो इन्हिसार कर सकें, डिपेंडेंट हो सकें। और इसी तरीके से आपने सर्विसेज दी तो आपको फिर इदारा जो है वो तनख्वाह दे देता है, जिससे आप अपने लिए जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो ख़रीदते हैं, क्योंकि उनके इलाके में तमाम अशिया और ख़िदमत मौजूद नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज़ जो है ना वो हम आगे डिटेल में जो है वो इसको पढ़ेंगे उसके अंदर और डिटेल में इसको समझेंगे। अशिया की किल्लत की तारीफ़ कर सकें। अशिया की किल्लत की तारीफ़ से मुराद ये है कि चीज़ें शॉर्ट कैसे होती हैं, चीज़ों का शॉर्टेज कैसे होता है, चीज़ें की अंदर जो है ना वो कमी, और क्योंकि इनके इलाके में तमाम अशिया और ख़िदमत मौजूद नहीं हो सकती, अशिया की किल्लत की जो है ना वो होती है, तो उसको जो है ना वो बयान कर सकें और अशिया की किल्लत की तारीफ़ कर सकें कि किसी इलाके के अंदर कौन सी चीज़ जो है ना वो नहीं है, तो उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी जो है ना वो मेन वजह क्या है, उसके पीछे जो है ना वो मौजूद कारफरमा अवामिल कौन कौन से हैं। यानी जो है ना वो किल्लत का बुनियादी मतलब होता है कम होना, थोड़ा होना। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आप शॉर्टेज यूज़ करते हैं, ठीक है। पहचान सकें कि अशिया और ख़िदमत होने की वजह से लोग मुआशी इंतखाब करते हैं, ठीक है। अशिया और ख़िदमत होने की वजह से लोग मुआशी इंतखाब करते हैं। अशिया क्या होती हैं और ख़िदमत क्या होती हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। अशिया होती हैं कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, और ख़िदमत वो होती हैं जिनको आप इंग्लिश में सर्विसेज कहते हैं। जैसे वार्डन है, वो सारा दिन जो है ना वो खिदमत अदा करता है, वो कोई चीज़ प्रोडक्ट बना के नहीं आपको देता। इसी तरह टीचर है, कोई चीज़ आपको बना के नहीं देता, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर है, ठीक है, तो वो कोई चीज़ आपको बना के नहीं देता, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम आगे डिटेल में हम इसको जो है ना वो पढ़ते हैं। अहम अल्फाज को सबसे पहले जो है वो समझ में रख लीजिए और
اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کیونکہ ان کا انتخاب جو ہے نا ہم نے آگے کرنا ہے، اور یہ ہی وہ بنیادی الفاظ ہیں جو اس کلاس کے اندر جو ہے وہ یا اس چیپٹر کے میں سے جو ہے نا بچوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے۔ انحصار کا مطلب ہوتا ہے منحصر ہونا، قلت کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، قدرتی آفت کا مطلب ہوتا ہے اذان کا وقت ہو گیا جی، اذان تھوڑی سی سن لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا اللہم صلی جی ویلکم بیک جی۔ انحصار کا مطلب ہوتا ہے منحصر ہونا، کسی پر اثر انداز ہونا، قلت کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، قدرتی آفت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی جو بھی آفت یا جو بھی جو ہے نا وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ معاشی انتخاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پیشے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ چیزوں کا جو ہے نا انتخاب کرنا۔ محدود کا مطلب ہوتا ہے قلت کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کم تعداد میں ہونا۔ چلیے اب سبق کو پڑھتے ہیں۔ لوگ پیسے کمانے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، وہ اشیاء اور خدمات کے ذریعے سے ایک دوسرے کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں۔ ضرورت کی جمع ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ خدمت کی جمع خدمات ہے، شے کی جمع اشیاء ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ڈاکٹر اسپتال میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں، مریض کی جمع جو ہے وہ مریضوں ہے، لیکن وہ فصلیں نہیں اگا سکتے، فصل کی جمع فصلیں ہیں۔ یہ کسان کا کام ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کرے اور لوگوں کو پھل اور سبزیاں مہیا کرے۔ سبزیاں سبزی کی جمع ہے۔ اسی طرح لوگ اپنی ضروریات میں پہلے بتا چکا ہوں، ضرورت کی جمع ضروریات ہے، پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، منحصر ہوتے ہیں۔ افراد کی طرح ملک بھی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ فصلوں کے لیے دنیا کے مخصوص علاقے سازگار ہیں، کچھ فصلوں کے لیے دنیا کے مخصوص علاقے سازگار ہیں۔ چین اور جنوب مشرقی ایشیا، یہ جو چین والی سائڈ بنتی ہے نا ہماری، یہ گلگت بلتستان اور اس سے اوپر جو ہماری اور یہ والا جو ہمارا علاقہ بنتا ہے میں چاول کی فصل اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم چاول اتنا زیادہ اگاتے ہیں اور پھر اس کو صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس چاول کو جو ہے وہ دیگر جگہوں پر بھی جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں۔ اس کو ہم برآمد کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں کو بھی جو ہے نا وہ بھیجتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ چھوٹا سا ایک میں نے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں جن کو بیان کرنا اور بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک لفظ میں نے برآمد استعمال کی ہے جس سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں برآمدات، اور ایک لفظ میں نے استعمال کرنا تھا جو اس کا جو ہے نا وہ متضاد ہے، وہ ہے درآمدات یا درآمد۔ تو اس میں فرق ذہن میں رکھ لیں۔ بیسیکلی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو جو ہے نا وہ یہ بیان کرتا ہے۔ امپورٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ گھر میں منگواتے ہیں، اور ایکسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں۔ گھر میں منگوانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ملک میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹ کے لیے جو ورڈ آپ اردو میں یوز کریں گے وہ بنے گا درآمد، یعنی جو آپ کے گھر کی دہلیز پہ چیز آ رہی ہے۔ گھر سے مراد یہاں پہ میں ملک پورا لے رہا ہوں، تو جو آ رہی ہے، در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور آمد کا مطلب ہوتا ہے دروازے پر آنا، یعنی کسی اور ملک سے جو چیز آپ کے جو ہے نا وہ ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے تو اسے آپ کہتے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اسے آپ کہتے ہوتے ہیں درآمد، یعنی درآمدات۔ اور جو چیز آپ کے ملک سے کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے، سبزی ہو، فصل ہو، پھل ہو، جو بھی ہے، جیسے ہمارا آم جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، ہمارا انگور بڑا مشہور ہے، سیب ہمارا بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ گنا فصلوں میں، چاول، گندم
ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ ہم بھیجتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتی ہیں؟ برآمد، یعنی برآمد کیا گیا، ڈھونڈا گیا ہے، یعنی یہ فلاں ہمارے ملک سے جو ہے نا فلاں ملک کے لیے اس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ بھیجا ہے۔ تو یہ دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ انگلش میں امپورٹ کے لیے جو امپورٹ ورڈ یوز ہوتا ہے نا انگلش میں، اس کے لیے آپ اردو میں ورڈ یوز کریں گے درآمد یا درآمدات۔ یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، بڑے جو ہے نا وہ ٹیچرز کو بھی یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہوتی، تو اس لیے میں جو ہے نا وہ کوشش کی کہ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں۔ تو امپورٹ کا جو ورڈ ہوتا ہے، امپورٹ کا ورڈ کو کس کے لیے جو آپ اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے درآمدات، اور اسی کے لیے جو ہے نا وہ جو آپ دوسرا ورڈ یوز کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں، اس کے لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں ایکسپورٹ۔ تو ایکسپورٹ کے لیے اردو میں آپ کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ برآمدات، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو جنوب واپس جو ہے نا وہ پلٹتے ہیں، چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں چاول کی فصل اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے، جبکہ افریقہ کے صحرائی علاقوں میں چاول نہیں اگ سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب نہیں اگ سکتا تو اس لیے افریقہ کے لوگ چاولوں کے لیے چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک پر انحصار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دوں۔ فصلوں کا جو لفظ ہے وہ جمع ہے فصل کی، مخصوص، خاص، سازگار کا مطلب ہونا، بہترین ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ صحرائی علاقہ کی جمع علاقوں ہیں یہاں پہ، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور چاول کی جمع یہاں پہ چاولوں ہے، ٹھیک ہے۔ ممالک، ملک کی جمع یہاں پہ ممالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ایک جو ہے نا وہ یہاں پہ چیز آئی ہوئی ہے جی، سوچ کر بتائیں کہ آپ اپنے کپڑے خود تیار کر سکتے ہیں۔ مشکل ہے، لیکن آپ بچوں کو یہ چیز جب بتائیں گے تو اس میں تھوڑا سا دھیان رکھیں گے، اور دھیان آپ یہ رکھیں گے کہ کچھ بچوں کے جو ہے نا ممکن ہے کہ ان کے والدین میں سے ان کی والدہ یا والد جو ہے وہ ٹیلر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی درزی ہو سکتے ہیں، یا والدہ جو ہے نا وہ خود کپڑے جو ہے وہ سی سکتی ہیں۔ تو ایسے سلسلے میں اس بچے کے لیے اس سوال کا جواب تھوڑا الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کلاس میں بولتے ہیں کیا آپ اپنے کپڑے خود تیار کر سکتے ہیں، تو کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، تو اس کو ہیومیلیٹ کرنے کے بجائے آپ نے سمجھانا ہے، اس سے پہلے پوچھنا ہے کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کیا، تو وہ آپ کو یقیناً بتائے گا کہ جی میری ماما یا میرے پاپا یا میری والدہ یا میرے والد جو ہے وہ ٹیلر ہیں، یعنی کہ وہ درزی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ بچوں کو بتائیں گے، تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ جو ہے نا وہ یہ بچے جو ہے نا یہ بچہ جو ہے اس کے والد اور والدہ اس کے لیے خود کپڑے جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں کپڑے سینے کا فن آتا ہے۔ پھر آپ دوبارہ بچوں کو سمجھائیں گے کہ یہ جو ہے نا اب مثال کے طور پہ میں خود کپڑے نہیں سی سکتی، تو میں جو ہے نا وہ آئندہ جب میں نے جو ہے نا وہ کپڑے سلوانے ہوں گے تو میں ان کو کہوں گی اور یہ مجھے کپڑے سی کر دیں گے، تو اس کے بدلے میں ان کو پیسے دے دوں گی، ٹھیک ہے، جو میں کسی اور جگہ سے بھی یوں سروسز یعنی خدمات اور فن کا جو ہے نا یہاں پہ آپ اظہار کریں گے۔ ٹیچنگ پوائنٹ برائے مولمانہ نقطہ جو ہے یعنی ٹیچنگ پوائنٹ مولمانہ نقطہ برائے اساتذہ وہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آج کا لیکچر ہم جو ہے نا وہ مکمل کر دیں گے۔ برائے اساتذہ بچوں کو بتائیں کہ یہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، نہ صرف افراد بلکہ ممالک بھی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ مختلف مثالوں سے بچوں کو انحصار کا تصور سمجھائیں۔ سب بڑا سادہ سا حل ہے، آپ بچوں کو بتائیں کہ جی ہمارے ہاں کھیوڑا سے نمک نکلتا ہے، تو کیا وہ سارے کا سارا ہم خود کھا جاتے ہیں؟ نہیں، ہم دوسرے ملکوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ان کو باٹا اور سروس تو خیر پاکستان کی ہے، باٹا کے بارے میں بتائیں، بیٹا آپ دیکھیں باٹا جو کمپنی ہے وہ دوسرے ملک کی ہے، لیکن وہ وہاں سے جوتے ہمارے ملک میں بیچتی ہے، یوں ہم جو ہے نا وہ ان سے جوتے منگواتے ہیں اور ان کو نمک دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نمک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یوں آپ نے جو ہے انحصار کا جو کانسیپٹ سمجھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ معاشرتی علوم ہے جو یہ چونکہ آپ کی ہسٹری اور جیوگرافی اور سوشل سٹڈیز تینوں اس جو ہے نا ٹاپک کے اندر کور ہو رہی ہیں، تو آپ نے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا کانسیپٹ بھی اسی کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹے بچے ہیں بے شک، لیکن یہ بات آپ کو سمجھانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ 4th کلاس میں آئیں گے نا، تو 4تھی کلاس میں ان کو پتہ ہوگا، اور اگلی کلاسز میں چونکہ اسی انحصار کے جو ہے نا کانسیپٹ اور ٹاپک کو امپورٹ ایکسپورٹ کی صورت میں، درآمدات برآمدات کی صورت میں جو ہے نا وہ بتایا جائے گا اور سکھلایا جائے گا، تو یوں ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ازبر ہوں گی،
تو اگلی کلاس میں جب بچہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ پہلے سے تیار شدہ ہوگا. تو ڈی واچر، ڈی سبسکرائبر، ڈی پیرنٹس، ڈی ٹیچرز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.